नाज़रीन, कहा जाता है कि शादी के बाद अमूमन अनपढ़ बीवी और पढ़ा लिखा शौहर ज्यादा खतरे में होते हैं। पहला इसलिए क्योंकि उसे अपने हकूक का पता नहीं होता और दूसरा इसलिए कि वो अपनी शराफत के हाथों मजबूर होता है। कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया रवात रावलपिंडी में, जब सीनियर सीएसपी ऑफिसर और सीएसएस करके पुलिस के अंदर एक आला मकाम हासिल करने वाले एसएसपी अबरार हुसैन नेकूकारा ने डोमेस्टिक वायलेंस के हाथों तंग आकर खुदकुशी कर ली। कहने को ये एक मियां बीवी का झगड़ा हो सकता है, कहने को ये खानदानी तनाजा हो सकता है, लेकिन ये एक खानदानी तनाजा, ये एक झगड़ा पूरे एक जिंदा जीते जागते इंसान की जान ले गया, और वो भी इस तरीके से कि अबरार हुसैन नेकूकारा ने मरने से पहले, अपने आप को गोली मारकर इस जिंदगी से आजाद करने से पहले जो सुइसाइड नोट लिखा, वो अगर आप पढ़ें तो आपकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाएगी। अबरार हुसैन नेकूकारा ने लिखा कि जब कोई पढ़ा लिखा आदमी तख्लीक के राज को जान जाता है तो वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर सकता है। पढ़े लिखे आदमी के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, उसकी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि हमारा मुआशरा जिसके अंदर पहले ही पढ़े लिखे अफराद की तादाद कम है, अगर उनके अंदर भी ये सुइसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि साल 2010 से लेकर 2020 तक पिछले 10 सालों में सिविल सर्विस से ताल्लुक रखने वाले 6 अफसरान ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। इस डोमेस्टिक वायलेंस की और इस सुइसाइडल टेंडेंसी की वजह क्या है, इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा नायाब जान, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर इमरान जावेद गौरी साहब, माहिर नफ्सियात हैं, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अल्लामा रागिब नईमी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर इमरान, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इंसान सुइसाइडल कब होता है, क्यों होता है? बेसिकली अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो सुसाइड यानी खुदकशी करने वालों की मुख्तलिफ इकसाम है और मुख्तलिफ हालात में ये मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों में एक ट्रिगर होता है जो किसी भी वक्त जो है वो ऑन हो सकता है, और अगर इनकी वो जो नर्व्स सिस्टम है या उसको बर्दाश्त करने का एक पैमाना होता है, एक लेवल होता है, वो जैसे ही क्रॉस कर जाता है उसके बाद फिर इनके पास उसके एग्जॉस्ट करने का कोई वे नजर नहीं आता। तो एट दैट टाइम मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो मरना है। तो उस इट मीन्स के वो अपनी उस पीक पे पहुंच जाता है जिसके बाद जो है वो ट्रिगर उसका ऑन होता है, और वो जो पेशेंस का लेवल है, जो लेस पेशेंस है उसके अंदर, वो उसमें उसकी वो क्या क्या अलामात होती हैं एक सुइसाइडल टेंडेंसी रखने वाले शख्स में? डॉक्टर साहब देखिए, मैं यहाँ पे फिर वही बात करूंगा कि मल्टीपल किस्में हैं। मैं अभी उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करने जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत खामोश रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, उनका वो एक जब इजहार नहीं कर पाते, एक्सप्रेशंस नहीं हो पाता, तो सुप्रेशन होता है, और वही सुप्रेशन डिप्रेशन बनता है, और फिर बिलाकर वो उस लेवल पे चला जाता है कि एक्सट्रीम पे जाके वो उनकी मैं समझता हूँ एतमाद खत्म हो जाए, अपने ऊपर फाइट करने का जो एक टेंडेंसी है वो खत्म हो जाए और वो सुसाइड कर ले। एक दूसरा, वो लोग जो बहुत ज्यादा शाउट करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा चीखते हैं, चलाते हैं, अंदर के किसी खौफ को, किसी खला पर काबू पाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये भी होता है कि अब सामने वाले को, जिस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सामने वाले को गुस्से में आके बहुत बुरी तरीके से हिट करते हैं, मारते हैं, वही वाली टेंडेंसी और वही वाली एक्सट्रीम उनके अंदर पैदा होती है। तो एट दैट टाइम वो सामने वाले को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। एक गिल्ट में है, एक एंगर में है। डॉक्टर साहब, क्या टीन एज के अंदर या उसके बाद जब आप 2-3 इश्क कर चुके होते हैं, क्या कोई खुदकुशी का रोमांस भी होता है? बेसिकली यहाँ पे एक रोमांस खुदकुशी का नहीं, आप उसको खुदकुशी तो एक जस्ट एक फेल है ना, उसके पीछे जो एक एलिमेंट है फेम का, जो आपको लास्ट कुछ स्टोरीज ऐसी भी सामने आती है कि मैं मरने के बाद बहुत फेम हो जाएगी, टीवी पे आऊंगा, खबरों में आऊंगा, मेरी फैमिली में ये हो जाएगा, और खसूसन जिसके लिए की जा रही है उसको रिग्रेट होगा। तो वो इतनी सी बात को लेने के लिए भी वो पर्सन जो है वो सुसाइड की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा नायाब, आपने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर एक मर्दों का मुआशरा है, जहां पर जुल्म किया जाता है शौहरों की जानिब से, जुल्म किया जाता है ससुराल की जानिब से, लेकिन आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं जो केसेस हैं इससे रिवर्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो बीवियों की जानिब से तल्ख जबानी इस्तेमाल की जाती है, कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है
وہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ ابرار حسین نیکوکارہ تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی جو واقعات ہیں انہیں ٹریگر کر سکتے ہیں نایب؟ بالکل اویس, دیکھیں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی. ہم زیادہ فوکس جو ہے تشدد کا اس پہ خواتین پہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا معاشرہ جو ہے وہ پیٹریارکل ہے, اور جو زیادہ شرح جو ہے وہ ایسے کیسز کی وہ خواتین کے ساتھ تشدد کے کیسز کی ہوتی ہے اوور ویلمنگلی. یعنی کہ اگر ہم بہت زیادہ ایسٹیمیٹس دیکھیں تو یہ تقریباً 99% اور 1% جتنا کمپیریزن ہوتا ہے دونوں کیسز کا. یہ میں آف کورس ایز اے ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ ظاہر ہے میرا جو زیادہ ایکسپرٹیز ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں دوسری جو سائڈ ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کی جڑ ایک دو جو مین وجوہات ہیں وہ سیم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو اوور آل جو سوشل پریشرز ہیں وہ مردوں پہ فرق ہوتے ہیں, خواتین پہ فرق ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کیس تھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو کریئر تھا, ان کا جو پیشہ تھا, اس کا بھی کچھ سٹریس ہو ان کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو نجی زندگی کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھیں, ان کی فیملی لائف کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ بھی ٹریگرنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. وہ بھی ٹریگرنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس میں ان کی بیوی ایک فیکٹر ہو سکتی ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سملر فیکٹرز یہ ہیں کہ جب اس طرح کا تصادم گھر میں ہو رہا ہوتا ہے, خواہ وہ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو, ہمارے یہاں وہ ٹولز ابھی تک سے نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈیل کیسے کریں. اکثر ان کو نان سیریسلی لیا جاتا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے. بہت سارے نفسیات دان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اکثر جوڑے ہوتے ہیں وہ زندگی نہیں جی رہے ہوتے بلکہ زندگی کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ہر رشتے کے اندر ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک مفتوح ہوتا ہے, خواہ وہ شوہر ہو خواہ وہ بیوی ہو. ایک کمپینین شپ کا جو احساس ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے, نایاب وہ کیوں وقت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ویس. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے, یہ ہمارا معاشرہ اس چیز کا شکار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں, اور دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ڈیورس ریٹ میں انکریز اس لیے آیا ہے کیونکہ لوگوں کی ٹالرنس بڑھ گئی ہے, لیکن میرے خیال میں ایک اور چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم صرف لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے بچے بھی اور دو ناخوش لوگ, اور دیکھیں بہت سارے سائیکالوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے ایک انہیپی کپل کے ساتھ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ دو سیپریٹ خوش لوگوں کے ساتھ رہیں. تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کا بنیادی ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ کوئی بھی والنٹیرلی طلاق کی طرف جانا نہیں چاہتا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت آخری دم تک کوشش کریں, لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر طلاق جو لفظ ہے ابھی تک سے اس کے اتنے منفی کونوٹیشنز ہیں, اتنا برا سمجھا جاتا ہے. طلاق یافتہ خواتین بھی اور مرد بھی, اور دونوں کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں. ایک اور بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی بھی نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. اگر کوئی لوگ ہیں جن میں ڈومیسٹک تصادم ہے, یا پھر اگر کوئی خاتون یا مرد ہے جو اس طرح کے تشدد کا شکار ہے, یہ ایک بہت بڑا ذہنی المیہ ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو, آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ ایون ایسی یعنی کسی ایسی خاتون یا کوئی ایسا مرد جو بہت شدید اس طرح کے تشدد سے گزرے, پہلا رسپانس فیملی کا یہ ہو کہ وہ ان کو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں. صرف ان کے فزیکل کنڈیشن کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کو امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. اگر ارلی ایسے سائنس نظر آ رہے ہیں, اگر دو لوگ بار بار لڑ رہے ہیں, تو تھراپی ایک ایسی چیز ہے. ڈاکٹر عمران جاوید, ایسی صورتحال میں سوئسائڈ کی جانب بڑھنے کی جگہ کیا کپل تھراپی ایک آپشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر کسی کے اندر سوئسائڈل ٹینڈنسی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ سبسٹنس ابیوز کا شکار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سائیکالوجی سے بھی پہلے ان لوگوں کا جو میرے پاس کم از کم جس قسم کے پیشنٹس آئے, اور ان میں جو چیز میں نے محسوس کی کہ ان کے جو میڈیکل وائٹلز ہیں, ان کے جو دیگر انالیسز ہیں, ان کے اندر جو دیگر ڈیفیشنسیز ہیں, جو میڈیکل ڈیفیشنسیز ہیں, کلینکل ڈیفیشنسیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے. اور ان
डेफिशिएंसीज की वजह से बेसिकली हमारे अंदर कोई ऐसी डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर अल्लामा रागिब नईमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मारूफ आलिम दीन हैं। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि आपकी नजर से भी ये वाकया गुजरा होगा कि किस तरह से एक पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक ब्राइट ऑफिसर अबरार हुसैन नेकूकारा साहब ने घरेलू झगड़े के बाद दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली, एक शख्स की जिंदगी खत्म हो गई, बच्चों के सर से उनका बाप चला गया। आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस तरह के मुआशरे के अंदर इस तरह के वाकयात का तदारुक किस तरह से किया जाए? रागिब साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले इस पूरे वाक़े को नजर इसकी बैकग्राउंड क्या है और जो नेकूकारा साहब हैं उनका घरेलू मामला था या किसी और किस्म का मामला था, हम इस्लामिकली और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो खुदकुशी का फेल है इसके बारे में अल्लाह वहदहू ला शरीक क्या फरमा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। कुरान करीम की आयत मुबारका है, अल्लाह ताला फरमा रहा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और तुम अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। कुरान करीम की एक और आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, और अपनी जानों को हलाक मत करो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्ना ली जसदिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़न, कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो आदमी जिस तरीके से खुदकुशी करेगा क़यामत के दिन जब उसको अज़ाब इलाही दिया जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसको अज़ाब में डाला जाएगा इस तौर पर कि उसने खुद अपने आप को सबब बनाया है अपनी जान के ले जाने का, तो जिस तरीके से उसने अपने आप को मारा वो उसी तरीके से अपने आप को मारता रहेगा। जिसने नेज़े से अपने आप को हलाक किया क़यामत के बाद वो जहन्नम की आग में अपने आप को नेज़े से हलाक करता रहेगा, जिसने जिस तरीके से भी किया। कुरान करीम की तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बुनियाद के बनती है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इंसानी जान को इंसान के पास अमानत करार दिया है कि जब तक उसकी रूह उसके वजूद में है वो अपनी रूह को अपने वजूद से बाहर निकालने का कोई भी खेल सर अंजाम नहीं देगा। जितनी मैंने आपके सामने बात की है ये सारी की सारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से की है, कतई नजर इसके कि मुआशरा आम सब के साथ क्या करते हैं और उसे। अच्छा अल्लामा साहब ये बहुत अच्छी गाइडेंस है जो आपने दी है, हमारे साथ शेयर की है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की है, लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल जो अक्सर लोगों के जहनों में पैदा होता है वो ये है कि अगर इंसान की जिंदगी का वक्त मुअय्यन है तो क्या खुदकुशी के इकदाम के जरिए वो उस टाइम स्पैन को मुख्तसर कर रहा होता है? ऐसा नहीं है, वो उस टाइम स्पैन को मुख्तसर नहीं कर रहा, ना ही उसकी उम्र में कमी आ रही है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के यहाँ उस आदमी का इस दुनिया से जाना गैर तबी तरीके से ही लिखा गया। तो फिर उसका क्या कसूर हुआ? नहीं, उसमें उसका कसूर ये हुआ है कि उसे इस फेल करने का इख्तियार नहीं था जो उसने इख्तियार कर लिया। अल्लाह ताला किसी भी शख्स के फेल के अंदर जो हरारत पैदा करता है या उस फेल को जो मुकम्मल करता है वो उसके अपने इरादे के साथ ही हो रहा है, उसको अल्लाह ताला रोकता नहीं है। लेकिन क्या इंसानी इरादे से अल्लामा साहब खुदा का इल्म तब्दील हो जाता? जी, खुदा का इल्म एक और चीज है, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। एक है खुदा का इल्म और एक है इंसान का इरादा। ठीक है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने इल्म से इंसान का इरादा जान के लिख लिया। यहाँ पे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ये तो लिखी हुई बात थी, तकदीर में ऐसी बात थी, हालांकि तकदीर में लिखा हुआ वो था जो उस आदमी ने करना था। अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली से ये बात जान ली कि ये इंसान अपनी मौत को खुद इख्तियार करेगा या किसी और के हाथों मरेगा या तभी तौर पर मरेगा। अब क्योंकि उसने अपनी मौत को खुद इख्तियार किया, लेकिन क्या वो शख्स खुदकुशी से गुरेज करके उस इल्म को तब्दील करने पर कादिर था? रागिब साहब देखिए, अल्लाह ताला के हाँ अगर खुदकुशी कामयाब नहीं होती है तो अल्लाह ताला के हाँ यही बात लिखी होगी कि खुदकुशी की कोशिश करेगा, लेकिन खुदकुशी कामयाब नहीं हो पाएगी।
بہر جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں وہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تو اس سے ہونا۔ بچا کیسے جائے علامہ صاحب؟ اس طرح کی جب نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو کچھ لوگ زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی مذہب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ سوشل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں۔ جو سوئسائڈل ٹینڈنسی ہے وہ معاشرے کے اندر نہ صرف ان پڑھ طبقات میں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر علامہ صاحب بہت زیادہ الارمنگ حد تک بڑھ رہی ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا معاشرہ بے شک اسلامی ہونے کے اعتبار سے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اسلامی بنیادی تعلیمات کو راسخ نہیں کر پائے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کسی بھی طور پہ کسی شخص کے ذہنی پریشانی اور الجھاؤ کے معاملات کو کیپچر نہیں کر پا رہی ہے تو اسے کس طریقے سے اسلامی طور پر دیکھا جائے اور اسے دوبارہ زندگی میں واپس لایا جائے۔ لیکن یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جرمنی ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے، ناروے ہے، ڈینمارک ہے، یہاں پر تو انہوں نے ریلیجس معاملات کو ایک شخص کا ذاتی معاملہ قرار دے کر سوشل جو سٹرکچر ہے، سوشل فیبرک ہے، اسے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ایوریج لائف 85-90 کے قریب جا پہنچی۔ علامہ صاحب دیکھیے ایوریج لائف کا 85-90 تک پہنچنا اسلامی معاشرے میں بھی ممکن ہے۔ آپ اسلامی معاشرے میں بھی اس کو اتنا پہنچا سکتے ہیں، اور جو آدمی اسلام کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرے گا اس کی زندگی کی حیات اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ سٹڈی ہے علامہ صاحب کہ جو لوگ مذہب کی جانب مائل ہوتے ہیں ان کے اندر سوئسائڈل ٹینڈنسی کم ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ علامہ صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ مذہب آپ کے جذبات کو، آپ کے رویوں کو اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات کو ایک اعتدال دیتا ہے۔ مذہب آپ کی زندگی کے اندر جینے کی امید پیدا کرتا ہے، مذہب آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور انسان کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ٹینڈنسی جاپان میں نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کی یکسانیت اور آگے بڑھنے کے لیے مواقع کی میسر ہونے کے باوجود وہی سمجھتے ہیں کہ ان تمام مواقع کو حاصل کر کے ہم کس مقام پہ پہنچے۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے پارٹیسپینٹس کی بھی گفتگو سنیے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پارٹیسپینٹ ڈاکٹر عمران جاوید اور نایاب جان سے علامہ راغب نعیمی کی باتوں کو آگے بڑھاؤں، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خودکشی کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خودکشی کے عوامل پر، اسباب پر۔ علامہ راغب نعیمی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جن معاشروں میں لوگوں کا رجحان مذہب کی جانب زیادہ ہوتا ہے وہاں پر سوئسائڈل ٹینڈنسی کم ہوتی ہے۔ انہوں نے جاپان کی بھی مثال دی۔ ڈاکٹر عمران جاوید صاحب، کیا اس مثال کو ٹوٹالٹی کے اندر اپلائی کرنا، لاگو کرنا صحیح ہوگا؟ بالکل آپ نے درست کیا، اور میں سمجھتا ہوں جو قاری صاحب نے بات کی، علامہ صاحب نے جو بات کی ہے، سی بی ٹی جس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہم کہتے ہیں، بنیادی طور پہ اس میں جو مذہب یا عبادت یا میڈیٹیشن، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ ادھر وہ کرسچینٹی ہے، جویش ہے یا کوئی بھی ہے، اس میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اپنا سٹینس بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایٹ دیٹ ٹائم سامنے سے آرگو نہیں ہوتا۔ اب وہ جو آرگومنٹ جنریٹ نہیں ہوتا وہ آپ کو ایک بڑا کمفرٹ دیتا ہے کہ آپ ایگزاسٹ ہو گئے، آپ ڈرین ہو گئے، آپ کے اندر جو کچھ تھا وہ آپ نے اپنے خدا سے، اپنے جس کو آپ بلیو کرتے ہیں، آپ نے اس کے سپرد کر دیا۔ لیکن پھر سقراط جو کہ نہ مسلمان تھا، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، ایک فلسفی تھا، اس نے کس امید پر زہر کا پیالہ پیا، ہیملاک اپنے گلے سے نیچے اتارا؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی میں وہاں پہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی پرسن اپنے کاز کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، اور دیر از اے نو ڈاؤٹ کہ اب اس کو ہم خودکشی کے زمرے میں ویسے اس کو خودکشی مانتا نہیں ہوں، دیٹ واز اے فورسڈ مرڈر۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات جو بہت ضروری ہے کرنی، کہ آپ نے شروع میں پہلے سوال میں یہ بات کہی تھی کہ یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ بھائی اس پرسن میں علامات۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ آئسولیٹ رہنا شروع کر دے اور
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دے, یہ تو جنسی یا بہت زیادہ چڑچڑاپن اس میں آنا شروع ہو جائے. اب آپ نے 5 سال کی عمر تک اگر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسالٹ ہوا ہے, یا اس کو کوئی کارپورل آپ نے جو ہے وہ پنش کیا ہے, یا اس کو کوئی بھی ایسا سٹریس گیا ہے کہ جس کے بعد اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ متاثر ہونے لگ گئی ہے, خواہ وہ کوگنیٹو ہے, خواہ وہ جو ہے اس کا اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, خواہ وہ اس کا جو ایکیڈیمک ڈیفیسٹ آ رہا ہے, تو آپ اسی وقت الرٹ لے لیں کہ اس بچے کے ابھی سے ٹیسٹ ہونے چاہیے. لیکن ان سمپٹمز کو ریڈ کرنے کے لیے پیرنٹس کا, فیملی ممبر کا بھی تو اتنا ہی پڑھا لکھا, اتنا ہی سمجھدار ہونا ضروری ہے نا ڈاکٹر صاحب. اور اگر ایسا نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ سچ پوچھیں تو میرے پاس تھاؤزنڈز کے حساب سے جو پیرنٹس نے وزٹ کیا ہے, شاید یہ میرے رب کا ایک خاص نظام ہے کہ ماں پہچان جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اس کے ساتھ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ اس کو ٹائٹل نہ دے سکے کہ یہ اداسی ہے, یہ بائیپولر ہے, یہ شیزوفرینک ہے, یا اس کو کوئی میجر ڈپریشن ہے, یا اس کا کوئی ڈسپوزیشن ہے, نفسیات کی حدود عبور کر کے تصوف میں داخل ہو رہے. نہیں, میں ایسا نہیں کہا, میں ایسا بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں. دس از اے ریئلسٹک اپروچ ہو کہ میرے پاس اس کو نام نہیں دے پا رہی نا, نام نہیں دیتی, اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے میرے بچے کے ساتھ. اب یہاں بیسیکلی جو ہے وہ جو فادر ہے, چونکہ وہ باہر سوسائٹی میں موو کرتا ہے, اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بچے کو وہیں سے اس کے ٹیسٹ ہوں. پہلی بات مجھے بتائیں, نیکوکار صاحب جو ہے یہ ڈیفرنٹ اکیڈمی سے پرسیڈ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے نا. میں سمجھتا ہوں کہ بے شک پڑھا لکھا بندہ ہو یا ان پڑھ آدمی ہو, تو اس کے اندر اگر کیمیکل امبیلنسنگ ہے, وہ پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا نہیں دیکھتی. اس کا کیمیکل امبیلنسنگ سے, ہارمونل امبیلنسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا قطعاً پڑھائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسے لوگ اچانک بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, ایسے لوگ بہت زیادہ اچانک جو ہوتا ہے وہ مایوسی کے فیز میں چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نیکوکار صاحب کی جو لائف ہے وہ چونکہ ایک پبلک پراپرٹی تھے, پبلک کے ساتھ ان کا ایکسپریشن تھا, ان کے سامنے ایک ایکسپوز تھے, ان کی شخصیت پر ہی اگر ریسرچ کر لی جائے, ان کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے, تو ہمیں بالکل وہ ساری کنسیکوینسز بھی پتہ چل جائیں گے, ریزنز بھی پتہ چل جائیں گے. مجھے نایاب آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہم اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, ہمیں وہاں پر ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, ہمیں وہاں جرمز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ہمیں پبلک ہائیجین کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن ہمیں میرٹل لائف کو بیلنس کرنے کا طریقہ کیا اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ وہ خود ٹیکسٹ بکس لکھنے والوں کو بھی نہیں آتا. جی ویسے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ اس میں ایجوکیشن سسٹم کا کیا رول ہے. میں ایک ہی آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ بڑی ریسنٹلی اب ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ سکولز اور یونیورسٹیز کے اندر کاؤنسلنگ شروع ہوئی ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پرٹیکولرلی جو نجی سکولز ہیں, میں ان کو سنگل آؤٹ یہاں کرنا چاہوں گی, اور اس کو میں جاپان سے بھی لنک کرنا چاہوں گی کہ میرے پرسنل خیال میں جاپان کے اندر سوسائڈ ریٹس کیوں اتنے زیادہ ہیں, کیونکہ وہاں پر صرف ایک ریٹ ریس ہے, کامیابی ایک اوپر تک جانے کی میننگ لیس ہو چکی ہے زندگی, بالکل کارپوریٹ سارا کچھ, یہ جو سرمایہ کاری والا جو ایک نظام ہے اسی کا بالکل اسی طرح. تو ہمارے جو سکولز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی تعلیم کے حوالے سے جو کامیابی ہے اسی کو الٹیمیٹ کامیابی قرار دیا جاتا ہے, کسی اور چیز پہ فوکس نہیں ہوتا. کہ یہاں تک کہ جو لوگ ہمارا تعلیمی نظام سارا کا سارا آئی کیو اور میموری کو فوکس کرتا ہے, ای کیو کو فوکس نہیں کرتا, اور ریزلٹس پہ فوکس کرتا ہے, گریڈز پہ فوکس کرتا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں. مجھے اسکول سے یہ بھی ایک گلہ ہے, پرٹیکولرلی میں نجی اسکولوں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں, اور جن کے پاس وسائل ہیں آپ کو سب سے پہلے شکایت انہی سے کرنی چاہیے. جن کے پاس وسائل ہیں بھی ان کے لیے بھی اپنے بچوں کی جو وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ میں آپ کو خود یہ بتاتی ہوں, میں پڑھا بھی چکی ہوں نجی اسکولز میں, وہاں پر وہ بچے جو پیچھے رہ جاتے ہیں یا پڑھائی میں تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو ایک امبیرسمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو اور زیادہ آئسولیشن کے اندر دھکیلا جاتا ہے, پبلکلی کمپیریزنز کیے جاتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے کلاس سے باہر نکال کر ہیوملیٹ بھی کیا جاتا ہے. بالکل ہائی اچیونگ
وجہ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ماں باپ اتنی زیادہ فیس بھر کے آپ کے پاس کسی بچے کو بھیج رہے ہیں, اس بچے کا پیچھے رہنا ماں باپ کا فیلئر ہے یا اسکول کی ناکامیابی ہے کہ وہ اتنے زیادہ وسائل کے باوجود کسی بچے کو اس طرح کی توجہ. ان بچوں کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں ایڈمیشن سے پہلے جو اس سے پہلے کبھی اسکول گئے نہیں ہوتے. جی, آپ ایسے بچے دیکھیں جو ڈسلیکسک ہیں, جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, وہ کیا کریں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل یعنی وہ جب تعلیمی نظام, جو ٹیچرز جو آپ کے اتنے قریب, پوری اسکول لائف میں آپ کی نظر سے سوئسائڈ کے اوپر, اس سے بچاؤ کے اوپر کوئی مضمون, کوئی لیسن آپ کو دیا گیا تھا؟ نہیں, مجھے صرف یونیورسٹی میں آ کے تھوڑا سا, کیونکہ وہاں پر کاؤنسلنگ مطلب اس طرح سے ہوتی تھی, کیونکہ سکولز کے اندر تو آج بھی نجی سکولز کے اندر جو کاؤنسلرز ہیں وہ صرف ایکیڈیمک کاؤنسلرز. اچھا راغب نعیمی صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی ہندو یا سکھ نوجوان آئے جس کو نہ پتا ہو کہ آپ علامہ راغب نعیمی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اپنی سوئسائڈل ٹینڈنسی کو شیئر کرے, تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل, ایک انسان ہونے کے ناطے سے اس کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ وہ کسی بھی طور پر اس کبھی عمل کو اختیار نہ کرے جس کا الٹیمیٹ نقصان اس کی اپنی فیملی کو اور اس کے دوستوں کو اور اس کے رشتہ داروں کو ہونا. اسی فیملی سے تو دل برداشتہ ہو کر لوگ یہ اقدام اٹھاتے ہیں نا راغب نعیمی صاحب. دیکھیے, ہمیں نا کئی چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ فیملی ٹینڈنسی ہو, معاشرے میں عدل و انصاف کا نہ ہونا بھی ایک رجحان ہے. معاشرے میں تعلیمی ترقی کے نہ ہونا بھی ایک رجحان ہے کہ بچہ پاس نہیں ہوا امتحان میں اور وہ خفت محسوس کر رہا ہے. یہاں پہ والدین کو بہت اہم رول پلے کرنا ہے اپنے بچے. نہیں راغب نعیمی صاحب, ایک غریب آدمی یا ایک ناکام آدمی خودکشی کرے تو اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے. ایک امیر آدمی, ایک کامیاب آدمی جو معاشرے کے اندر ایک سکسیسفل اگزامپل ہے, وہ جب خودکشی کرے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, ہمارے سامنے دو بڑی اہم مثالیں ہیں خودکشی کی, اور دونوں ہی پولیس افسران ہیں. مصطفیٰ زیدی بھی یاد ہوں گے آپ کو 1970 میں. وہ تو بہت پرانی بات آپ کر رہے ہیں, ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے. جو گجرانوالہ کے ایک ٹیپو صاحب تھے, اسسٹنٹ کمشنر تھے, انہوں نے خودکشی کر لی. ڈپٹی کمشنر تھے. جی, ڈپٹی کمشنر تھے. تو اب آپ خود تصور کر لیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں انبیلنس ہو رہی ہیں, چاہے وہ آفیشیل لیول کے اوپر ہے, چاہے وہ فیملی لیول کے اوپر ہے, چاہے وہ سوشل لیول کے اوپر ہے. ہمیں سماج دانوں کو, مذہب کے رہنماؤں کو اور علم دینے والے جو اساتذہ ہیں انہیں مل کر بیٹھ کر اس کو سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کیوں کر کم کر سکیں. اور اگر ہم اس میں کمی نہیں لے کر آئیں گے تو یقینی طور پہ ہم میں سے ہر بندے کو جواب بھی ہونا پڑے گا کہ اس نے اپنے لیول کے اوپر ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے کہ جو اس طرح رجحان رکھ رہے ہیں وہ اپنا رجحان ختم کر کے دوبارہ نارمل لائف کی طرف آ جائے. بالکل ٹھیک ہے راغب نعیمی صاحب, مجھے ڈاکٹر عمران آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب انسان ایک سوئسائڈل ہو گیا, اس کے سمپٹمز بھی کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیے اور اب وہ بالکل خودکشی کے قریب پہنچ چکا ہے, وہ اب اپنے پروس اینڈ کونز دیکھ رہا ہے, ایک چھوٹا سا جھٹکا اس کو خودکشی کی جانب دھکیل دے گا. ایسی کوئی تھاٹ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن پر کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا خاتون بھی سن رہی ہو جو سوئسائڈل ہو, آپ کی اس بات کے نتیجے میں وہ اس مقام سے واپس آ جائے. ڈاکٹر صاحب جی ایگزیکٹلی, سب سے پہلی بات تو یہ چیز ہے کہ آپ اگر پروفیسر افضل کے معاملے کو دیکھ لیں, جو ایم یو کالج کے جو پروفیسر تھے, اگر وہاں پہ بھی وائف کا جھوٹا الزام لگا تھا اور وائف کا ڈائیورس لینا بیسیکلی جو ہے وہ ان کے ایک مسئلہ بنا. اور جو انہوں نے خط لکھا اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا کہ میری ماں کو بتا دیجئے گا کہ میں جو ہوں میں بے قصور ہوں. اچھا, یہ لفظ ہمیں بہت سارا راز کھولتا ہے کہ بیسیکلی ہر آدمی اپنے جو اونرشپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, جو اس کے فرینڈز ہوتے ہیں, بیسیکلی وہ ان کو فیس نہیں کر پاتا, ان کو فیس کرنا اس کو مشکل ہو رہا ہے. نہیں, ایسے لوگوں نے کیا اس گدھے اور آدمی والی بات نہیں سنی ہوتی کہ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پرسن کو کچھ عرصے کے لیے جو ہے, اگر آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ یورپ کو یہ بھی دیکھیں, دے آر ارننگ فار اے ویک,
اور نیکسٹ ویکینڈ پہ خرچ کیا اور اگلے ویک میں کمانا شروع کر دیا. ان کی جو میکسیمم میجورٹی یہی کرتی ہے کیونکہ ان کی اسٹیٹ ان کا خیال رکھتی ہے, ان کی اسٹیٹ ان کا خیال کر رہی ہے نا. یہاں بیسیکلی تو ہم انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی نیڈ کیا ہے, کہ وہ ہر 15 دن کے بعد, ہماری اسٹیٹ بھی خیال کر رہی ہے سر, جگہ جگہ لنگر خانے, مسافر خانے کھل رہی ہے. جی وہ بات آپ کی بجا, میں مچھلی پکڑ کے کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنے کا طریقہ. سر آپ مجھے اینٹی پی ٹی آئی لگے, میں کسی, میرا کوئی پولیٹیکل نہ ایفیلیشن اور نہ میں پسند کرتا ہوں, لیکن میں ایک بات سمپل سی کہنی چاہتا ہوں. وہ پرسن سب سے پہلے تو اگر وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے, آج کل کے دور میں اویئرنیس جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی یونیورسٹی کے ایگزٹ اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے, عام لوگ بھی بہت اچھی اویئرنیس رکھتے ہیں, میڈیا نے بہت الرٹ کر دیا. اس کو چاہیے, جیسے جو ہے وہ پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ اس کو کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, نہیں مل رہا اس کو کسی بھی پریچر کے بیچ میں. کیا میں پاگل ہوں؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں یہ بھی تو, اس پر بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں پروگرام کرنا چاہیے کہ بابا سائیکالوجی کی میجر برانچز جو ہیں وہ پوزیٹیو سائیکالوجی کو ڈیل کرتی ہیں, صرف ایک برانچ ہے جو ڈس آرڈرز کو ڈیل کرتی ہے. یو آر ناٹ اے پرسن ہو از سفرنگ فرام اے ڈس آرڈر. آپ کو چاہیے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, جیسے آپ کاؤنسلر کے پاس جائیں. اسی طرح سے آپ کا جو مذہبی پرسن ہے وہ آپ کو جو ہے, ایسے لوگوں کو ہم جنرلی اسپیکنگ, چونکہ ہم لوگ سائیکالوجی کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں سوسائٹی کے لیول پر, تو ہم ایسے شخص کو کمینہ کہہ کر, اس کو بد فطرت کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ابھی ہمارا ایڈریس جو ہے, ہمارا جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے وہ شخص ہے. اگر مجھے کوئی بھی سن رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ چیز ہے, جو اس کے دل میں ہے, جو اس کو بہت اچھا لگتا ہے, جو اس کے بہت قریب ہے, اس کو کہہ ڈالے. جب وہ اپنا ایکسپریشن جو ہے وہ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو ڈرین کر لیتا ہے, تو یہ ٹینڈنسی کم ہو جاتی ہے, چیمبر میں چلا جائے, کوئی نہیں ملتا اس کو, وہ اپنی ہی جو اس کا پیٹرن ہے, جو اس کا ریلیجن ہے, اس کے مطابق عبادت کر لے. اور ایک بات, فیملی سب سے پہلے اس بات کو انالائز کرتی ہے کہ دیر از سم تھنگ چینجڈ. اب وہاں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ خامد کی طرف دیکھے, یار کہ یہ شخص جو ہے وہ رات کو سو نہیں رہا, یہ کھانا نہیں کھا رہا, آخر کیا پرابلم. اسی اتار کے لوٹنے سے دبا. میں بالکل, یا شاید کسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ عورت میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بدل لیتی ہے. شاید ریجڈیٹی کا جو لیول ہے وہ خواتین میں کوئی 1-2% ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ اپنے گھر کے لیے سمجھتی ہے, سوچتی ہے. بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ اگر ان کی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اب وہ دور, جس دور میں آپ نے مجھ سے یا سوال کیا نا اس بات پہ کہ جناب کیا آپ کو بچپن میں یہ نہیں پڑھایا گیا تھا, تو یو نو ویری ویل, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بچے جو ہے وہ اسی طرح کا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نایاب, آپ ایگری کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میرے خیال میں بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی وہ بالکل ٹھیک کی, کہ بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے فیملی ہے, بہت سارے اور آپ کے لوگ کلوز ہیں. میرے خیال میں جو زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ آپ نے بھی بات کی وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا سٹگما کیسے ہٹائیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر فیملی آئیڈینٹیفائی کر بھی لے, بیوی آئیڈینٹیفائی کر بھی لے, یا شوہر آئیڈینٹیفائی کر بھی لے, تو جو پیشنٹ خود ہے وہ بدنامی کے ڈر سے اور سٹگما کے ڈر سے اتنا زیادہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو میرے خیال میں دیکھیں, اس میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے بات کی کہ obviously جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ خودکشی کریں تو اس کی سینس بھی بنتی ہے. ہالی ووڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے معروف ترین ان کے کمیڈین رابن ولیمز, انہوں نے سوسائڈ کر لی. پوری دنیا شوق میں تھی کہ ایک انسان جو اور لوگوں کو ہنساتا ہے اس نے خود اپنے آپ کو ٹانگ کر سوسائڈ کر لی. تو یہ اتنا ایک زیادہ سنگین مسئلہ ہے. کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں, میں آپ کو ریفرنس, مطلب سوسائٹی میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, میرے خیال میں یہ چینج ہلکا سا آ رہا ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. میں خود ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں. میں ایک شو کے اندر تھی جہاں ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈپریشن, اسی وقت ایک ہائی پروفائل کیس ہوا تھا اسٹوڈنٹ سوئسائڈ کا, تو اسٹوڈنٹ کی ڈپریشن ڈسکس کرنے کے لیے, یہ انبلیویبل بات ہے, ہم نے سائیکالوجسٹ کو بلایا تھا اپنے شو پہ, اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پبلسٹی سٹنٹس ہوتے ہیں, یہ اٹینشن سیکنگ ہوتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ تو لوگ خودکشی کا ڈرامہ بھی رچا لیتے ہیں. جی, بٹ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, اگر ان کے دل میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سختی ہے کہ بچے آج کل ڈرامے کرتے ہیں, میرے آئی ایم شیور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, جو اس طرح کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ ہے جو آپ کے پاس روتا ہوا آتا ہے اور آپ ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈرامے نہ کرو, اٹینشن سیکنگ نہ کرو, تو کس لیول کی ایمپتھی ہے آپ کے اندر. اور یہی سارا کچھ ہمارا معاشرہ بہت اہم بات ہے. مجھے راغب نعیمی صاحب یہ کہیے گا کہ شراب پینا حرام ہے, لوگ شراب
پیتے ہیں, چوری کرنا حرام ہے, لوگ چوری کرتے ہیں, اسی طرح سے خودکشی کرنا بھی حرام ہے, لیکن اس حرمت کی جو وعید ہے وہ بھی لوگوں کو خودکشی کرنے سے روک نہیں پا رہی ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں صبر کی کمی ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آنے والی وہ تمام تکالیف اور مسائل اور علام جس میں وہ مبتلا ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے, یا وہ اپنے اندر اپنی ہمت اکٹھی کر نہیں پاتے ہیں. سر, ایک 660 سی سی کی گاڑی نے اپنے آپ کو خود تو 660 سی سی کی نہیں نہ بنایا, بنانے والا اس کو 3000 سی سی کی بھی بنا سکتا تھا. دیکھیے, جو انسانی رویے ہیں یہ ہمیشہ سے موٹیویشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو موٹیویٹ کیا اور انہیں اس جنت کی خبر دی جس کو وہ بھلا چکے ہوئے تھے, اور لوگ موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود بار بار موٹیویشن کو قبول کرتا ہے. جس طرح ہمارے جسم کی خوراک ہے کہ ہمیں صبح ناشتہ کرنا پڑتا ہے, دوپہر کو کھانا لینا پڑتا ہے, پھر رات کو لینا پڑتا ہے, ایسے ہی ہمارے جسم اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جائے, بار بار ہمیں چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے, بتایا جائے. جب ایک چیز کو آپ بار بار اپنے بچوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے بتائیں گے, ان کو ذہن میں ڈالیں گے, تو یقینی طور پہ یہ افیکٹ کرے گا. جب اس کا اثر سامنے آئے گا تو بہت سی ایسی برائیاں جو ہم معاشرے میں پنپتا ہوا دیکھتے ہیں, ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب. علامہ صاحب, یہ بہت اہم نقطہ ہے. ناظرین, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. علامہ صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ناظرین, کہتے ہیں کہ جان کی محبت بہت فطری چیز ہے, لیکن خودکشی کر کے کوئی اس غیر فطری کام پر کس طرح سے آمادہ ہو جاتا ہے, اس پر ہم اینڈنگ ڈسکشن کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خودکشی کے عوامل پر, اسباب پر. علامہ راغب نعیمی صاحب, ہم نے یہاں پر سوال چھوڑا تھا کہ اگر جان کی محبت انسان کی فطرت میں ہے تو کوئی شخص خودکشی کر کے اتنے غیر فطری کام پر آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, جو اس میں آمادگی ہے وہ اس کی بے فطری ہے, وہ اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت کا نہ ہونا ہے, جلد بازی ہے, اور خاص طور پہ حالات کا ناموافق ہونا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کے مخالف ہو چکی ہے اور اب اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں, تو اسے اپنے ہاتھوں ہی اپنی جان کو لے لینا چاہیے. یہ وہ چند بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اگر ایک شخص, علامہ راغب نعیمی صاحب, بے روزگاری سے تنگ آ کر آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک استاد سے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ لے گا, اور اس ٹریننگ کے دوران اس کی جان چلی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسے کس نے کہا تھا یہ خودکشی کرنے کو, تو کیا وہ حرام موت مرا؟ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو امید ہے کہ اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا, اور اگر وہ برائی کی طرف ہے تو ممکن ہے کہ وہ تائب ہو جائے گا. یعنی یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں کسی بھی طور پر, خاص طور پہ اہل ایمان کو موت کی نہ تمنا کرنی چاہیے, نہ دعا کرنی چاہیے. اور باقی رہا, جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ موت کے کنویں کے اندر موٹر سائیکل چلانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی چانسز زیادہ ہو جائیں گے موت کو گلے لگانے کے, جو کہ ایک عام موٹر سائیکل چلا رہا ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ سڑک کے اوپر تیز رفتاری سے منع کیوں کیا گیا ہے, حالانکہ تیز رفتاری کرنے والے اکثر بچ بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ. بہت بہت شکریہ علامہ راغب نعیمی صاحب آپ کے قیمتی وقت اور باتوں کے لیے. نایاب جان, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر عمران نے پیغام دیا ان لوگوں کو جو سوئسائیڈل ٹینڈنسی کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ابرار حسین نیکوکارہ نے خودکشی جیسا انتہائی اقدام اٹھایا, ان لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ؟ جی ضرور. میرے خیال میں بیسک چیز یہ ہے اویس کہ ہمیں
मतलब खुदा का वास्ता है एक दूसरे के लिए थोड़ा सा प्यार डेवलप करें, थोड़ी एम्पथी डेवलप करें, थोड़ी बर्दाश्त डेवलप करें कि असल बात तो ये है ना कि जो इंसान ये समझता ही नहीं कि वो अपनी जो दिल की हालत है जो उसके अंदर हो रहा है वो अपने दोस्त अहबाब, अपने माँ बाप इनसे शेयर ही नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि वो डरता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं ये तस्लीम करता हूं कि तुम भी किसी मसाइल के शिकार हो सकते हो, एक नॉन जजमेंटल तरीके से एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत पैदा करें, सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि हम इसके साथ डील कर सकें। अच्छा डॉक्टर इमरान जावेद साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर खुदकुशी को रोकने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर या एनजीओज के लेवल पर कोई काम हो रहा है? बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी है, जस्ट एक अवेयरनेस है जो हम ऑटोनॉमिक प्रोसेस में हम खुद कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये जैसे अब ये वाला एक प्रोग्राम है, ये हमने एक सोशल अपने ऊपर बाइंडिंग समझते हुए उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं जो बहुत मुख्तसर टाइम में ये बात बहुत ज़रूरी कहनी चाहूँगा जो बहुत लाजिम है कि सेल्फ मेडिकेशन करते वक्त जैसे हमारे हर पर्सन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो इंटेक कर रहा है, उससे उसके अंदर मैं समझता हूँ कि खुद बजाते खुद वो अपने आप को जो है केमिकल पॉइजनिंग हो रही है, वो कर रहा है। लाजमी तौर पर एंटी डिप्रेसेंट लेने से पेशतर आप अपने जो है वो प्रेस्क्राइब डॉक्टर जो है उससे राब्ता करें, उसके वो आपको गूगल से ना पूछें। एग्जैक्टली वो ऑनलाइन डॉक्टर जो है वो आपको वो पॉइजन ही दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है ना, उसको वो जवाब सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये एक रियासत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। मैं अगर ये आज इस फोरम पे बैठ के हम बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी तो ये निभाएं। अच्छा एक आखिरी सवाल कि सुइसाइडल टेंडेंसी का इलाज क्या है? सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि इसका एक्सप्रेशंस है, आपका ड्रेन होना है, वो जो कन्फ्लिक्ट है, वो जो कोई दवाई रिग्रेट है, तेरे आजार का चारा नहीं निश्तर वो अगर वो अपने अंदर से बाहर निकल जाए उसका तो ये टेंडेंसी ऑटोमेटिकली जो है उसके उस लेवल पे आ जाएगी जो किसी भी शख्स का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको खुद ब खुद ऑटोनॉमिकली उसको काबू कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नायाब जान आपका। नाज़रीन, आज हमने खुदकुशी के अवामिल और असबाब पर बात की। अबरार हुसैन नेकूकारा की अचानक मौत या खुदकुशी के बाद यही कहा जा सकता है कि कुछ बीवियां अपने शौहर को गुलाम बनाकर रखती हैं और सारी उम्र गुलाम की बीवी बनकर रहती हैं, और कुछ बीवियां अपने शौहर को बादशाह बनाकर रखती हैं और खुद मलका बनकर रहती हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।